बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के भी किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर एक और नए मेहमान मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक सिंध से है और हैदराबाद और मीरपुर ख़ास उनका जो है मुकामी इलाका है। इन अच्छे काबिल इंसान हैं और क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनकी जो जर्नी है, इनकी मालूमात है, इनके बारे में जानकर हमें ज़्यादा खुशी यूँ होगी क्योंकि ये कुदरत से बहुत नेचर से बहुत करीब हैं। तो आइए मिलते हैं अहमद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत कैसी शुक्रिया अंदर कि आपने मुझे अपने इंतहाई मसरूफ वक्त में से टाइम दिया और हमारे शो के अंदर शिरकत के लिए आमादगी का इजहार किया, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप मेरे सामईन को और मेरे नाजरीन को, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको आप अपने बारे में एक तारुफ पेश करें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपके बारे में जान सकें और फिर हम अपना बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ओवर टू यू सर अहमद। Thank you, Andleep. थैंक यू I am अंदलीप। Ahmed, basically from district Sangar. Now my home place is Mirpur Khas, working as agriculture officer as operation manager. We are working in the district Mirpur Khas area and district Umarkot area. Provide a awareness program for the farmer community for best achievement and improve their yield, improve their empowerment, women empowerment, work also on decrease the child labor in these areas with government collaborations. And now I am very thankful to Andleep. बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने अपना मुकम्मल तारुफ पेश किया। तो अहमद साहब, मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि आपने कल्चर को ही क्यों अपनी एमफिल के लिए सेलेक्ट किया? आपने किसी और मजमून में क्यों बड़ा अच्छा सवाल है, महारत हासिल ना करना? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मेरे जो वालदीन हैं वो पीछे फार्मिंग से मतलब उनकी जो है ना वो रिलेशन रही है। जैसे कि हम हमारी कुछ एकड़ ज़मीन है जिसमें मेरे बाबा ने काम किया हुआ है, मेरे कज़न्स ने काम किया हुआ है, मेरी अम्मी ने भी काम किया था वहाँ पे। तब फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनकी मोहब्बत को देख के मैंने ये सोचा कि मैं एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल करूँ और एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी छोटे छोटे ज़मींदार हैं, जिस तरह मेरे वालदीन थे, मैं भी उसी तरह उनकी ऐसे छोटे ज़मींदारों की, छोटे फार्मर्स के लिए मैं कुछ कर सकूं, उनकी हेल्प, उनका अवेयरनेस देने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने ये डिग्री चूज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर मैंने एमफिल किया। नाउ कंटिन्यू माय पीएचडी गोइंग ऑन थर्ड ईयर। तो मेरी पीएचडी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह 2024 में मैं पीएचडी एज अ डॉक्टर में आप मुझे कह सकोगी एग्रीकल्चर का। तो इसी वजह से मैंने चूज़ किया। तो बहुत अच्छी फील्ड है। आप जानती हैं कि पाकिस्तान जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है ना, पाकिस्तान डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे करता है। दुनिया की छठा मुल्क है दुनिया का जो एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान कहलाता है। तो यही चीज़ें थी, कुछ मुख्तसर सी चीज़ें बताई मैंने। कहानी तो बड़ी लंबी है पर मैंने आपको छोटी सी करके बताया। वेरी गुड। तो एग्रीकल्चर बिल्कुल हमारा ज़रूरी मुल्क है। हमारी एक ज़माना था कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं कि ज़राअत का बहुत ही जो है उसका इस्तेहसाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उसके बावजूद आपने इस फील्ड को चुना, तो आप क्या समझते हैं कि जो किसान जो छोटे छोटे रकबे पर काम कर रहा है उसको फ्रीडम ऑफ फाइनेंस और फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उनके लिए
کیا ایسے کوئی پروجیکٹس یا کوئی ایسا ریسرچ ورک آپ نے کرنے کی کوشش کی یا آپ فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں جس سے کسان کو اسٹرینتھ مل سکے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو دیکھیں، آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ فارمرز کو وہ فوائد نہیں مل رہے ہیں، ان کی کافی مشکلات بڑھ گئی ہیں ان کے مارکیٹنگ کے حساب سے. تو پہلی بات دیکھیں یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو فیلڈ لیول پہ ہیں، چاہے وہ مینجمنٹ لیول پہ ہیں، تو ان کو اپنا چیک اینڈ بیلنس ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹس میں رکھنا چاہیے. ان کی سائیکلنگ کرنی چاہیے. ان کی امپرومنٹ کے لیے وہاں پر فنڈ ریلیز کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میں پتہ ہے کہ ہم ڈپینڈ ہی ایگریکلچر پہ کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ فوکس ہمارا ایگریکلچر پہ ہونا چاہیے. ہم جو چھوٹے چھوٹے ادارے میں کام کرتے ہیں، یہاں سے لے کر اپر لیول تک جو ایگریکلچر کی منسٹریز ہیں، جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹس کے ہیں یا پروونشنل ہو، جو بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں. یہ تو ہے گورنمنٹ کا کام. ہم جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ہم ابھی جیسے آپ کو بتاؤں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہم ٹرائل بیس بناتے ہیں فرٹیلائزر. جیسے کھاد آج کل 12-13 ہزار روپے ایک جو نا وہ کھاد کی بوری ہے جو 50 کلو کی ہے. تو ہم نے اس کے اگینسٹ میں اپنا مطلب ایک ان آرگینک جو ہے نا بنا دیا ہے، جو مطلب آپ فارم یارڈ مینور جو ہوتا ہے گوبر، اس سے مختلف چیزیں ملا کر وہ ہم بنوا رہے ہیں، تاکہ اس میں 1 ایکڑ کے لیے وہاں پہ خرچہ آپ کو 10,000 سے 1,200-1,500 خرچہ ہے. ویسے وہ کھاد کی بوری جو ہے نا وہ 12-13 ہزار کی ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو ان چیزوں پہ لائیں، تاکہ لوگ اس چیز پہ کام کریں، ان کے ایکسپینس کم ہو جائے. کیونکہ ایک تو ییلڈ کم ہے، دوسری کلائمیٹ کا ایشوز ہیں، ڈیزاسٹر ہیں، فلڈ ڈیزاسٹرز ہیں، کافی ایشوز ہیں. اگر ان کی ایکسپینس ہم کم کریں گے تو چھوٹی کم آمدنی میں بھی وہ خوش رہیں گے. تو ہم اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. میں دوسرے اداروں سے جو بھی اگر اس میں آپ کی جو لائیو پروگرام میں اگر کوئی ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ بندہ یہاں موجود ہے، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے پروگرام اپنے فارمرز کے لیے، اپنی کمیونٹی جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے فارمرز کی، چاہے آپ کی اڑوس پڑوس میں ہو، چاہے آپ کی فیلڈ ایریا میں ہو، جو آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ ان کے لیے کام کریں نا. تو یہ اندلیب چھوٹی سی ایک مطلب کوشش ہوگی ہماری امپرومنٹ کے لیے. بالکل بالکل بے شک کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی جو ہے ایک بڑا محل بنانے کے سدباب بنتی ہیں، اور اس کا جو ہے بنیاد کوئی بات ہے کہ چڑیا کا چونچ سے گرا ہوا ایک قطرہ بھی جو ہے آگ بجھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں تو انشاءاللہ ان فیوچر we have a very good agriculture background. We have agriculture background, but inshallah in future we will go in agriculture field. And میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کھاد آپ لوگ بنا رہے ہیں، آپ نے کھاد کا ایک یوریا کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اور تو اس کے ذریعے جو بھی سہولیات ہو رہی ہیں کسانوں کو، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آرگینک ہے؟ اور اگر آرگینک ہے تو ویسے بھی آرگینک فوڈ کی ڈیمانڈ جو ہے جو نارمل ہماری فرٹیلائزر ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی کاسٹ، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو آرگینک کا کہاں تک فائدہ ہے، اور جو ہمارا نارمل فرٹیلائزر ہے وہ کہاں تک ہے نا کام کرتا ہے؟ بالکل آپ نے کہ آواز آ رہی. جی جی آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ان آرگینک فارم میں جو فرٹیلائزر ہے، ان آرگینک فارم میں وہ آپ یوریا کو دیکھیں تو ابھی بلیک میں 4,500 پہ پہنچ گیا. این پی جو ہے نائٹروجن فاسفورس وہ 7,500-8,000 پہ پہنچ گیا. ڈی اے پی اس ٹائم بلیک میں 13,500 مارکیٹ میں بک رہا ہے. ڈی اے پی کی جگہ پہ ہم بنا رہے ہیں کمپوسٹ نام سے، جس میں فارم یارڈ مینور لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، جو زمیندار کے پاس آلریڈی موجود ہے. ان کی جو ہر زمیندار کے پاس 2-3 گائیں بھینسیں بکری یہ چیزیں ہوتی ہے، تو فارم یارڈ مینور ہمیں وہاں سے فری آف کاسٹ مل جاتا ہے. اس کے بعد اس میں گھاس ملتا ہے، مطلب آپ گھاس 1-2 من کتر کرتے ہیں، جو مشین سے چلا کے ان کی پیسز بناتے ہیں، وہ اس پہ مکس ہوتا ہے. وہ بھی ان کی فارم میں اویلیبل ہے، وہ بھی ان کے لیے فری آف کاسٹ ہے. 2-3 کلو یوریا صرف اس کے بعد ڈلتا ہے. پھر اس کو ہم مطلب ہر فصل کے لیے اس کو 40 دن تک ڈھانک کے رکھتے ہیں. ڈھانکنے کے بعد وہ کمپوسٹ بن جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی زمیندار جو ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کے 2-3 ایکڑ ہے وہ کمپوسٹ سے گزارا چلا لیتے ہیں، ان کی ڈی اے پی اور این پی سے جان چھوٹ جاتی ہے.
جو DAP اور NP والا ڈوز آپ ان کو دینا ہوتا ہے تو وہ کمپوسٹ 3 سال تک کام کرتا ہے اس زمین پہ. 3 سال تک. 3 سال کے لیے وہ مطلب ان کو نائٹروجن اور فاسفورس جو ہے وہ اس زمین کو نہیں چاہیے ہوتا ہے نا. وہ جو نیچے ہماری زمین میں فاسفورس ہے وہ اس کو ایبزارب کر کے اوپر لاتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ایواپوریٹ کرتا ہے اوپر نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ میں آپ کے 2-3 ہزار روپے خرچ 1 ایکڑ پہ. تو شوگر کین آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں تو اب شوگر کین وہاں سے اٹھا لیں. شوگر کین جو ہے نا وہ شوگر کین جب بیچنے جاتے ہیں وہاں سے مڈ اٹھا کے لائیں اس شوگر مل سے. وہ مڈ استعمال کریں. اور آپ کی جو فارم جو اگر آپ کمپوسٹ نہیں بنا سکتے پروسیجر لمبا ہے تو آپ فارم یا مینور استعمال کریں. آپ کی فرٹیلائزر کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر جس پیسٹی سائڈ ہم اسپرے کرتے ہیں پیسٹی سائڈ کی جگہ پر آپ نیم جو ہے نا نیم کا ایکسٹریکٹ بنائیں. نیم کا ایکسٹریکٹ بنا کے آپ وائٹ فلائی پہ یلو بلب تھرپس پہ جیسڈ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کی پھر اب بھلے آپ کوئی بھی وہاں پر وہ نہ لگائیں اپنا پیسٹی سائڈ نہ لگائیں آپ بایولوجیکل اسپرے کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا نیم ایکسٹریکٹ ہے اس کے ساتھ صرف تھوڑی سی ملانی ہے اور ٹینکیاں بنا کے آپ اسپرے کریں. یہ بہت بہترین چیز ہے. دوسرا جو آپ سے سب سے بڑا پرابلم ہے پک بال وارم کا ہے جو اٹیک کر رہا ہے جس میں بڑا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے جو آپ 1500 کی ایک بوٹل لیتے ہیں ایکڑ پہ خرچ کرتے ہیں 2-3 اسپرے کرتے ہیں تو 1 ایکڑ پہ 5-6 ہزار صرف آپ پک بال وارم کے لیے کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جیسے آپ کی کراپ فلاورنگ پہ آ جاتی ہے تو وہاں آپ فیرامون کیپسول ہوتے ہیں فی ایکڑ میں لگتے ہیں 6 اور ایک وہ جو ہے نا وہ 600 کے آپ کو پڑیں گے. 100 کا پڑے گا تو 600 کے پڑیں گے. جب فلاورنگ کا جو اسٹیج ہوگا اس پہ اگر آپ لگائیں گے تو ان کا جو پروانہ آئے گا وہ کیپسول کے ذریعے وہ کیچ کرتا رہے گا وہ مرتے رہیں گے. تو وہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس پہ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کا پنک بال وارم. یہاں سے بھی کوشش چھوٹی چھوٹی کوششیں ہم کر رہے ہیں. لائٹ ٹریپ رات کے ٹائم ہم لائٹ ٹریپ لگاتے ہیں کوئی بھی بڑی بالٹی لے کے اس پہ روشنی کر کے اور جو پانی اندر ڈالتے ہیں بالٹی میں پانی کی بالٹی جو ہوتی ہے اس میں ہم جو پانی ڈالتے ہیں اس میں تھوڑی سی آئل وغیرہ مکس کر لیتے ہیں. پھر جو بھی اس بلب پہ جو بھی وہ پیسٹ آتے ہیں تو پانی میں گرتے ہیں پھنستے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں. اس کو ہوتے ہیں لائٹ ٹریپ. یہ ایک فری والی چیز ہے. تو کافی چیزیں آپ یہاں کم کر سکتے ہو. آپ کی اسپرے 50% ہو جائے گی. یہاں بھی آپ کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے. فرٹیلائزر میں آپ کچھ کم کر لیں. اور دوسری جو ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ اپنی کاٹن کو اچھی جگہ پہ رکھیں صاف ستھری جگہ پہ رکھیں تاکہ آپ کی وہ کوالٹی اچھی بنے. انٹرنیشنل لیول پہ کنٹری کی بھی ایک معیار ہو ملک کا بھی معیار ہو اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تو ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں بیٹر کاٹن پہ. بہترین کام کر رہے ہیں. احمد صاحب آپ سے مجھے ایک سوال اور زبردست اس سے بنتا ہے کہ جیسے بولے کہ آپ کے والدین جو ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے اور آپ نے پڑھ لکھ کر ماشاء اللہ سے آپ نے اس کو اسی کو ایڈوانس پروفیشن کے طور پر استعمال کیا. تو اسی طرح سے دوسرے بھی فارمرز جو ہیں ان کے بچے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ اپنی ایجوکیشن میں کوئی چینج لا رہے ہوں گے. تو کیا آپ کی آرگنائزیشن یا آپ ان پرسن آپ نے کوئی ایسا سوچا کہ جہاں ہم را مٹیریل را پروڈکٹ نکال رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک فائنل پروڈکٹ کی طرف اپنے فارمر کو لے جائیں کہ جو ان کے بچے ہیں وہ ایک فنش پروڈکٹ نکالیں اور وہ مارکیٹ کریں نہ کہ وہ آڑتی اور نہ اس کے چکروں میں پھنس جائیں اور اس کا پروفٹ جو ہے مارجن وہ بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے اور جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بہت ہائی ریٹ میں سیل ہو رہی ہوتی ہے. تو کوئی ایسی ٹریننگ سیشن کا آپ نے سوچا کبھی یا کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا ٹریننگ پروگرام انٹروڈیوس ہم کروایا جائے؟ امپاورمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. جی ہم امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. وومن امپاورمنٹ جو خواتین جسٹ ڈپینڈ کرتی ہے فارمنگ پہ ان کے ہسبینڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو ان کے لیے ہم وومن امپاورمنٹ ہمارے پاس ایک مطلب ایک الگ سے پرنسپل ہے ہمارے پاس. وہاں ہمارے پاس خواتین بھی کام کرتی ہے ہمارے نیچے. ہم نے وہ ان کو نام دیا WVT وومن ولیج ٹرینر. وہ جا کے ٹریننگ دیتی ہے وہاں پہ ہم اس کی سپرویژن کرتے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. ہم MNE آفیسر ہے ہمارے پاس وہاں ہم چیک کرتے ہیں. ان کو ہم چھوٹے چھوٹے بزنس کھول کے دے رہے ہیں. سلائی مشینیں دیتے ہیں ان کو ایک سینٹر کھول کے دیتے ہیں. پھر وہ سلائی مشین پہ وہ 5-6 اور کو سکھانا ہوتا ہے. ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ سینٹر تب آپ اس کی اونر بنے گی فائنلی جب آپ اس گاؤں میں 5 فیمیل اور ٹرین کرو گی. اس طرح وہ 5 فیمیل جب ٹرین ہو جاتی ہے جو ہم اس کو سینٹر کھول کے دیتے ہیں جو سلائی کی بڑی ایکسپرٹ ہو.
تو پھر وہ جو 5 عورتیں سلیکٹ کرتی ہیں پھر ان کو ہم مشین سلائی کی لے کے دیتے ہیں, وہ اپنا چھوٹا چھوٹا بزنس کر لیتی ہیں, گاؤں کے کپڑے سیل لیتی ہیں, تو اپنی جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, اپنی جو ہے نا وہ خود کو پاور میں لانے کے لیے امپاورمنٹ جو ان کی ہے ان کی امپروو ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم چکن فارمنگ کھول کے دے رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو مرغیاں ہوتی ہے جس کو جو کافی سارے انڈے ڈیلی بیسس پہ دیتی ہے نا, تو وہ ہم کو وہ مرغیاں لے کے دیتے ہیں 20-25, تو وہ ان کو چھوٹا سا کمرہ بنا کے دے رہے ہیں. پھر وہ سردی کے سیزن میں وہ ایگس جو ہے نا وہ سیل کرتی ہیں, اور وہ مرغیاں انہیں کی ہوتی ہیں, ان سے بچے بھی ہوتے ہیں, مرغے بھی بیچتے ہیں, انڈے بھی بیچتی ہیں. یہ بھی پروگرام ہمارے پاس ہے. اور گوٹس لے کے دیتے ہیں, بکریاں جو بیوی بکری ہے وہ لے کے دیتے ہیں, ان سے دودھ بھی پیتی ہیں, بچے بڑے ہوتے ہیں وہ بیچتے بھی رہتی ہیں. اور اس کے بعد ہم ریبٹس فارمنگ بھی ہمارے پاس ہے, ریبٹ مطلب 20-30-40 لے کے دیتے ہیں, تو بچے دیتے رہتے ہیں, ان کو سنبھالتی رہتی ہیں, جو زیادہ ایکسٹرا ہو جاتی ہیں وہ انہیں بیچتی رہتی ہیں. تو ہمارے پاس وومن امپاورمنٹ کے حساب سے یہ کافی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو, اگر ان کے والد اور ہسبینڈ اگر ان کے ہسبینڈ توجہ نہیں دے رہے ہیں بچوں پہ, تو ان کی ماں خود جب امپاور میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر کے انہیں پڑھا سکتی ہے. اور بچوں کے لیے ہمارے سیکشن چلتے ہیں جس کو ہم اسکول سیشن کہتے ہیں, وہاں ہمارے پاس چلتے ہیں اسکول سیشن. تو اسکول سیشن میں ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو ایگریکلچر کی جو پوائزنس ہے ان کے بارے میں بتانا کہ ان سے دور رہیں, ان کی فیوچر جو پلاننگ ہے, ان کی جو یونیورسٹی تک کیسے پہنچنا ہے, اور ان کو ایگریکلچر مطلب یونیورسٹی میں کیسے ایڈمیشن لینی ہے, گورنمنٹ ہائی اسکولس میں کیسے لینی ہے, پرائیویٹ اسکول کیا چیز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کیا ہوتے ہیں, جاب ڈپارٹمنٹ میں کیسے جا سکتے ہیں, یہ ٹپس ہم انہیں دیتے رہتے ہیں. اور جنوری فیبروری ہمارے 2 منتھ یہ آف ہوتے ہیں, سیزن نہیں ہوتا, جب بیٹ لگ جاتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے پاس, مطلب ان کو ہم کچھ کوشش کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس زیادہ بجٹ کا ایشو ہے پھر ہم لمیٹڈ جو چیزیں دیتے ہیں, پر ہم اویئرنیس کا پروگرام بہت تیزی سے وتھ مٹیریلس, وتھ بروشرس, وتھ پینافلیکس, وتھ پروگرامس, وتھ ورکشاپ ان ڈفرینٹ, مطلب ہم اس میں وے میں انہیں ہم یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. زبردست, شاندار بات ہے, یہ تو بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ میں بھی وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہوں, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے الیبوریٹ کیا کہ آپ کس طرح سے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے ان کے پروجیکٹ, چھوٹے چھوٹے سے اسٹارٹ اپس ان کو کروا رہے ہیں. تو میں ایک اور جو چیز, جو ہمارے لڑکے ہیں, عموماً ہمارے لڑکے جب پڑھ جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے شہر میں جا کے زندگی گزاریں اور شہر کی زندگی کو انجوائے کریں, اور ہمارا کوئی جو ہے ایگریکلچر سے کوئی کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جو والد ان کا آواز کم آ رہی جو والد ان کا گنا لگا رہا ہے یا باجرا لگا رہا ہے یا گیہوں اگا رہا ہے, تو کیا وہ پروڈکٹ ضروری ہے کہ وہ کسی کو آڑتی کو بیچے اور اس کے ذریعے ہی کمائے, نہ کہ اگر زیادہ بہتر یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی کے بچے جو ہیں اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ کریں اور اس سے 4 ٹائمز جو ہے زیادہ ان کا پروفٹ ہو. تو ایسے کوئی پروگرامز آپ میں انٹروڈیوس آپ کر کو رہے ہیں؟ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی, جو بھی ایگریکلچر چھوٹے چھوٹے فارمرز ہوتے ہیں, پھر وہ ان کی جو ییلڈ آتی ہے, پھر وہ ییلڈ جاتی ہے بروکر کے ہاتھ, بروکر اس میں اپنا حصہ رکھتا ہے. پھر جو منڈی کا بڑا, جو آپ جیسے آرتی پہ جیسے کہتے ہیں, منڈی کا جو بڑا وہ جو منشی ٹائپ کا ہوتا ہے جس کے پاس ٹھیکا آتا ہے, وہ اپنے پرسنٹیج الگ رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کافی چیزیں مطلب گزرتی ان سے, ان کی جو پروفٹ ہے ان سے ہی چیزیں مائنس ہوتی رہتی ہیں. اگر یہ فارمر ڈائریکٹلی اپنی چیزیں مارکیٹ تک پہنچائیں, تو ان کے بیچ میں جو پیسے کٹ رہے ہیں, جو ڈفرینٹ لوگ اپنا پرسنٹیج نکال رہے ہیں, ان سے یہ بچ جائیں گے. جہاں ان کو 1000 روپے بچ رہا ہوگا ڈائریکٹلی, تو اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں بیچیں گے تو ان کو 500-600 ملے گا, اگر وہ ڈائریکٹ دیں گے تو ان کو 1000 تک مل جائے گا, ایک مثال کے طور نا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کام کریں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ایسے کافی لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے, ان سے کریں ڈائریکٹلی. آپ سرچ کریں جو بھی مارکیٹ ہے یا پھر جو بھی سیلز ایریا ہے, وہاں پر آپ کانٹیکٹ کریں, ان کی کانٹیکٹ نمبر لیں, ان کی جو ہے لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے, آپ کسی پوچھ بھی سکتے ہیں, ہم سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا ایگریکلچر گروپ ہے تو وہاں ایڈ ہو کے آپ کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈائریکٹلی اگر کام کریں اور بروکر کے تھرو کام کریں تو آپ 75% ویسے آپ کو ملے گا, تو وہاں آپ کو 100% ملے گا.
مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ایک روایتی قسم کی ایگریکلچر کو لے کے چل رہے ہیں. سالوں سے ہمارے ہاں وہی گیہوں، وہی چنا، وہی جو ہے گنا اگایا جا رہا ہے. فروٹس میں دیکھ لیں تو وہ آم ہے، امرود ہے، یہی سندھ کے اندر تو عموماً یہی ہے. تو ہم کوئی نئے ایکسپیریمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری دنیا میں ایسی کراپس ہیں، ایسے فروٹس ہیں، ایسی ویجیٹیبلز ہیں جو کہ پاکستان باہر سے منگواتا ہے، جبکہ وہ پاکستان میں اور ہمارے ان علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو ان پر آپ کے تجربات کی جو ہے تحقیق ہے، کیونکہ آپ تو ماسٹرز ماشاء اللہ سے ایم فل کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کے آپ کا ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو اس کے اندر آپ کی کیا تحقیق ہے اور ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ جیسے ہم کیشیو نٹ لیتے ہیں، ابھی میں کسی کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ریحان اللہ والا کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جہاں امرود اگ سکتا ہے وہاں پہ کاجو بھی اگ سکتا ہے. تو امرود کی نسبت کاجو زیادہ مہنگا بکتا ہے. تو ہم ایسے ایکسپیریمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی اندیب، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. اس کو کہتے ہیں انٹر کراپنگ. یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے انٹر کراپنگ ہے. ایک کراپ کے ساتھ آپ دوسری کراپ لگائیں. کوئی کراپ آپ کا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کراپ لگائے، ویجیٹیبل لگائے یا کوئی اور کراپ لگائے. جیسے آپ گندم کے ساتھ، جو گندم ہے اس کے ساتھ آپ پیاز کے ساتھ گندم لگا سکتے ہیں. انٹر کراپنگ ہے. ایک فصل میں ایک زمین پہ آپ 2 فصل لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کی زمین پہ لگی ہوئی اپنی کوئی بھی باغ لگا ہوا ہے کسی چیز کا، کسی بھی فروٹ کا، تو وہاں پہ نیچے آپ ویجیٹیبل گرو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں آپ جو ہے نا وہ ویٹ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کاٹن بھی کر سکتی ہیں، پر وہ اس کا ایک پروفٹ وے ہوگا، مطلب پرفیکٹ وے اس کا آپ کو چوز کرنا پڑے گا. ایگریکلچر وے جو ہوتے ہیں، جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری آپ کو کرنی پڑے گی. انٹر کراپنگ سے آپ ڈبل فائدے لے سکتے ہیں. ایک ایسے کراپ سیزنل ہے، جیسے کاٹن ہے، سیزنل ہے. 6 اگانے کے بعد 5-6 مہینے آپ کو اٹھانا شروع کرنا ہوگا. 2 مہینے اٹھاؤ گی، پھر آپ کا اینڈ ہو جائے گا. پھر ویٹ ہے، آپ لگاؤ گی. آپ نے لگایا جنوری میں، اپنا نومبر میں لگایا آپ نے، نومبر، دسمبر، جنوری کے ایڈ یا فیبروری میں آپ نے اس کی ہارویسٹ کی. تو یہ سیزنل چیزیں. اسی کے ساتھ آپ انٹر کراپنگ کریں، ویجیٹیبل کریں، جو ڈیلی بیسس پہ آپ مارکیٹ لے جائیں ان کو. تو آپ کا اینول فصل بھی ہوگا وہاں پہ، اور انٹر کراپنگ کے ساتھ ڈیلی ویجز کے لیے، ڈیلی جو آپ کی مارکیٹنگ ہوگی اس کے لیے آپ ویجیٹیبل آپ نے کی، جتنا نکلا آپ گئے، آپ نے جا کے مارکیٹ میں دیا، سبزی منڈی میں دیا، تو آپ کی روزمرہ کی جو لائف ہے وہ گزرتی رہے گی اس پہ نا، وہ چلتی رہے گی. اس طرح کی چیزیں وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ انٹر کراپنگ ہے. یہ ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جو انٹرنیشنل ممالک سے، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ تو بالکل پرانی ہوتی ہے، ہمارے پاس کم چل رہی ہیں. صحیح صحیح. اچھا، تو میں ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آ گیا، اور کیونکہ ہمارا پروگرام کا اختتام کا وقت بھی آ گیا ہے، اور یہ ہمارا ایگریکلچر سے تو ہے ہی، لیکن یہ ہمارے گھریلو سطح پر ہے. تو مجھے بتائیے آپ احمد کہ جو ہم شہر میں رہنے والی خواتین ہیں، وہ اپنے جیسے میرے گھر میں جیسے ایک اچھا خاصا بڑا جو ہے ٹیرس ہے، تو میں اپنے ٹیرس کو استعمال کرتے ہوئے کچن گارڈننگ کے ذریعے وہ کون کون سی کراپس ہیں، وہ کون کون سی سبزیاں ہیں جو اپنے گھر میں لگا کر اور اپنے گھر کا کچن اچھے سے رن کر سکتی ہوں. یہ پروگرام ہمارے پاس چل رہا ہے، کچن گارڈننگ کا چل رہا ہے. سیڈ بھی ہم دے رہے ہیں ان کی ایریگیشن کے لیے، جو ڈبے وغیرہ جو شاور وغیرہ یوز ہو رہے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ٹریننگ بھی ہم دے رہے ہیں. اور ہم کام کر رہے ہیں ولیج لیول پہ، رورل میں. اربن میں جو فیملی یہاں پر جو میری بہنیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا اگر چھت جو آپ کی خالی ہے، اگر فلور کوئی اور نہیں ہے اوپر، قریب آپ کے اوپر کوئی اور فیملی نہیں رہ رہی، وہ آپ کا ہی فلور ہے، تو اس پہ آپ صرف آپ 4 انچ جو ہے نا وہ مٹی لگائیں. 4 انچ نیچے آپ پلاسٹک کی بچھا لیں تاکہ آپ کی چھت خراب نہ ہو. پلاسٹک بچھا لیں، ایک دفعہ کا خرچہ ہے. آپ پلاسٹک بچھا لیں. پلاسٹک بچھانے کے بعد آپ 4 انچ مٹی کے لگائیں. پھر اس پہ چھوٹے روٹ والے آپ ویجیٹیبل لگائیں جن کی روٹ چھوٹی ہو، تاکہ وہ اگ سکیں. بڑی روٹ والے تو پھر آپ 4 انچ کے بعد وہ جگہ مانگیں گے تو وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے. آپ وہاں پہ
اسپائنش جو ہوتا ہے پالک اسپائنش وہ کر سکتی ہیں، یہ سیزن ابھی چل رہا ہے، ابھی ٹائم ہے۔ اس کے بعد آپ دھنیا پودینہ یہ چیزیں ابھی آپ اس ٹائم کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ول والی چیز ہوتی ہے جس میں مطلب توری ہو گئی، کریلا ہو گیا، اور اپنا بینگن ہو گیا، اور اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جو ولوں پہ چلتی ہے، جو نہیں بچھی ہوئی چیز، ول تو آپ سمجھتی ہے نا، ول آپ سمجھ گئے میری بات اندلیپ؟ ہاں تو وہ آپ اس کو تھوڑا سا میں ورڈ مسنگ ہو گیا ہے، تو اس میں سندھی میں اس کو ول کہتے ہیں نا، وہ جو مطلب ایسے بچھی ہوئی سبزی ہوتی ہے تو ان کی روٹس نہیں ہوتی ہے، ان کی تھوڑی سی روٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی بچتی ہوئی چلتی رہتی ہیں، وہ سائڈ میں اپنا کراپ اپنا فروٹ چھوڑتی رہتی ہیں نا۔ تو اس میں آپ کا کریلا ہے، اس میں آپ کا کدو ہے، اس میں آپ کی توری ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آپ کا بینگن ہے، یہ ساری چیزیں بغیر روٹ کیے یہ 4 سبزیاں یہ اگا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اسپینش پالک کر سکتی ہیں، پالک کا روٹ بالکل چھوٹا ہے۔ اس کے بعد آپ دھنیا ہے، پودینہ ہے، یہ بھی آپ وہیں کر سکتی ہیں۔ ٹماٹر ہے، ٹماٹر آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک، کوئی بھی ہائیبریڈ آپ لے لو، آپ کو 100 150 کا لو، 200 300 150 کی پیکٹ آپ کو ملے گا، آپ اس کو جتنا پلاٹ بناؤ، آپ 50 بائی 20 کا بناؤ، 20 بائی 30 کا بناؤ، 20 بائی 15 کا بناؤ، جو آپ کی اسپیس ہے اس پہ آپ پلاسٹک بچھا کے، یہ مٹی اچھی مٹی ہونی چاہیے، کلر والی نہیں ہونی چاہیے، اچھی مٹی ہونی چاہیے جو چکنی اور واری ریتی جو ہوتی ہے سینڈ وہ مکس ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل سینڈ بھی نہیں ہو اس میں بھی نہیں ہوگی، بالکل چکنائٹ والی جو ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو، مکس ہو، اس کو کہتے ہیں لومی کلے، مکس والی، ٹھیک ہے نا۔ وہ مکس والی جو آپ لگائیں گی نا، تو اس کو آپ بالکل ہلکا ہلکا شاور سے پانی، آپ کوئی پائپ سے شاور کرتے رہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بالکل کچن گارڈننگ پورے 6 مہینے چلے گی۔ پھر جو بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نیٹ پہ سرچ کرو کہ ابھی سیزن کون سی سبزی کا ہے، کون سے منتھ تک کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو میری بہنیں بھائی میرے دوست جو بھی سن رہے ہیں، آپ لکھ لیں وہاں پہ، اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ وائس کر لیں وہاں پر، تو وائس میں بھی آپ کی گوگل بھی آپ کی مدد کرے گا، یوٹیوب بھی آپ کی مدد کرے گا، تو آپ کو بتا دیں کہ بھائی کون سی سبزیاں ہیں، کون سے ٹائم ہے، اور کیا پیریڈس ہیں، اور آپ کچن گارڈننگ میں کون سی سبزیاں اگا سکتی ہیں، یہ بھی چیزیں ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ پر ہمارا یہ تجربہ ہے، ہمارا اس ٹائم پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ وی آر سکسیزفلی ورکنگ آن دس پروجیکٹ کچن گارڈننگ۔ تو یہ وومن امپاورمنٹ کے حساب سے بھی آپ، ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی کچن گارڈننگ پوری کر کے باقی آپ بیچیں مارکیٹ میں، تو یہ بھی ان کی بزنس کا ایک ذریعہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی، تو بہت ہی زبردست بات کیا آپ نے، اور میں تو آپ کو تنگ کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور جو ہے مجھے کوئی مسئلہ ہوا اور میں کرنے والی ہوں اپنے گھر میں، اس لیے کہ میں نے کچھ کریٹس اور کچھ نیٹ اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کے اندر میں نے سوچا ہے کہ میں گارڈننگ کا سارا پراپر کروں گی، تو میں آپ کے ساتھ کنیکٹ رہوں گی۔ بہت زبردست قسم کا ہمارا انٹرویو رہا۔ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ میرے ویورز کو کوئی میسج دیں کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے وہ ایگریکلچر کے ساتھ کس طرح سے کولیبریٹ کر کے اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھا سا میسج جو کہ ہر شخص کے لیے بہترین رہے۔ جی تھینک یو میسج یہ ہے کہ فائنلی جو لاسٹ میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، جو ہمارے ٹیچرس ہیں، جو پروفیسرس تھے ہمارے بچپن سے لے کے آج تک، ہم کسی کے شاگرد ہیں، آج بھی میں کسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، سپرویژن میں کسی کے کام کر رہا ہوں، جو والدین سے سنا، تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ فیمیلز جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرتی، وہ بے بس ہوتی ہیں، نہیں، فیمیلز الحمدللہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آج کل تو فیمیلز ماشاءاللہ پولیٹیشین میں بھی اور ایگریکلچر میں بھی، جہاں ڈپارٹمنٹس میں انٹرنیشنل لیول پہ جہاں کہیں دیکھیں تو فیمیلز ماشاءاللہ بہت آگے ہیں۔ اور جو غریب لوگ تھے پہلے، ان کے بچے نہیں پڑھتے تھے، وہ اب کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے آپ نے ایجوکیشن پہ بڑا فوکس کرنا ہوگا۔ ایجوکیشن کے بعد آپ جو تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، تو بچوں کی جو پورا سائیکل ہے ان کا، صبح سے لے کے رات تک ہونے کا سائیکل، وہ آپ نے مانیٹر کرنا ہوگا، والدین، ماں اور بابا دونوں۔ اگر بابا نہیں کر پا رہے کام کی وجہ سے، تو ماں اسے مانیٹر کرتی رہیں۔ ان کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، صبح جب اٹھتے ہیں، پھر اس کو انہیں مدرسہ جانا ہے یا کوئی اور کام ہے، اس کے بعد اس کو اسکول جانا ہے،
پھر گھر کا کو تھوڑا ٹائم دینا ہے, کھیل کو دینا ہے, پھر مدرسے جانا ہے, پھر ٹیوشن پڑھنی ہے. ان کی جو فیوچر پلاننگ ہے وہ آپ نے بچپن میں آپ نے سیٹ کر کے دینی ہے 10 سے 12 سال تک. جب 12 سال کے بعد وہ میچور مائنڈ تھوڑی میچورٹی آ جائے گی, پھر وہ آپ کی باتوں کو, آپ کی چیزوں کو, آپ کی پیشن کو لے کے ان میں پیشن پیدا ہوگا کہ مما یا بابا نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں کرنے سے آپ کو اچھا فیوچر, ان کا ذہن بنا ہوگا, برین واش ہوگا. برین واش ہوگا تو وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہچکچائیں گے نہیں, ہیزیٹیشن نہیں کریں گے, پیشن سے وہ کام کریں گے, اپنے ٹارگیٹس کو گین کریں گے. تو یہ جو ہماری کہتے ہیں کہ بھائی چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ لیبر کی وجہ سے غربت ہے, چائلڈ لیبر ہم ختم کر سکتے ہیں. ایک ہی ہتھیار ہے اس کے لیے, ایک ہی ویپن ہے, وہ ایجوکیشن. ایجوکیشن کا وہ ویپن ہے کہ آپ چائلڈ لیبر کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور روزگار کے ذریعے مواقع آپ خود پیدا کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے گورنمنٹ آپ کو جاب دے پھر آپ کو روزگار ملے, اگر جو گورنمنٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یا کسی دکان پہ ہمیں کام کرنا ہے, اگر ہنر نہیں ہے, کوئی مستری نہیں ہے, کوئی میکینک نہیں ہے, تو پھر انہیں کام نہیں ملے گا. اگر آپ پڑھائیں گے لکھیں گے, اگر آپ میں دیکھو میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ میں ایک پروجیکٹ میں اس ٹائم کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, 12-13 سال میری سروس سے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں, تو کافی معاملات ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر الحمدللہ میں نے کبھی کسی سے کوئی سفارش نہیں کرائی کہ بھائی مجھے یہ جاب دو یا مجھے میری بدلی نہ کراؤ, میرا فلاں مسئلہ کرو. ہم اپنی محنت سے چل رہے ہیں, اسٹیپ بائی چل رہے ہیں. محنت کی تھی, ایک مطلب ایسی فیملی تھی جو زیادہ مطلب وہ اکنامکلی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھی, اور الحمدللہ اس ٹائم ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. ہم جو بھی بھائی اپنی محنت کر رہے ہیں, جو زمین ہے وہ بھی نہ بیچی نہیں ہے, وہ اسی پہ بھی وہ بھی وہیں کی وہیں ہے الحمدللہ, اور ہم آگے بھی بڑھیں. اور جو فیمیلز کے لیے میرا میسیج ہے کہ دیکھیں آپ جو میں نے چیزیں بتائی, آپ چھوٹی چھوٹے بزنس خود کر سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کر سکتی ہیں, اور آپ ایگریکلچر اپنے کچن گارڈننگ میں بھی کر سکتی ہیں. یہاں سے بھی آپ کچھ انکم کما سکتی ہیں. جو آپ کے کام ہے, کافی سارے بیوٹی پارلرس کے کام ہیں آپ کے, اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا وہ سلائی کے کام ہے, مشین کے جو بھی کپڑوں کے حساب سے وہ کام ہے, ایسے کافی سارے کام ہیں. اگر آپ یہ چیزیں ایک باہمت طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے مجبور نہیں ہوں گی. آپ الحمدللہ ہمیشہ خود مختار رہیں گی, اور اپنے اچھے فیصلے آپ خود کر پائیں گی, اور اپنے بچوں کو آپ خود آگے لے جا سکیں گے. اور آپ اگر کوئی ایسا بدنصیب باپ ہے بچے کو نہیں سنبھال پا رہا, تو اگر اس کی ماں ایک ڈسپلن کے ساتھ, ایک پاورٹی کے ساتھ خود کو لے جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں جان بھی رکھی ہے, اس میں ہم اشرف المخلوقات, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا, عقل اور فہم دونوں ہے ہمارے پاس, تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. پر بات یہ ہمت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے, اور ایک بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے, ایوری تھنگ از پاسبل. اگر آپ اسٹرانگ ہے, آپ کمٹمنٹ آپ کی پکی ہے اپنے فیوچر کے ساتھ, اپنی باتوں کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ. تو چھوٹا سا ایک بہت میسج ہے میری زبردست, طرف بہت زبردست میسج, بہت ہی زبردست, بہت ہی الیبوریٹڈ آپ کا ہمارا سیشن رہا. آپ نے ہر چیز, ہر کوشچن بھی میں نے بہت چن کے کیے تاکہ ٹارگیٹڈ ہوں, لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. صبح سے میں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, اور آخر بالآخر جو ہے میں اچیو کر سکی, اور آج آپ کا انٹرویو میں نے لے لیا. اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت مجھے نکال کے دیا, اور اس کے اندر ہم نے بہت تھینک ہی یو, پروڈکٹیو اور بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی تھینک یو. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گی, احمد صاحب سے اجازت چاہوں گی. اگلی بار ہم مائنڈز اینڈ مگز ایکسچینج کے پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ, پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے پیغام کے ساتھ انشاءاللہ. حاضر ہوں گے. تھینک تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ یو. باد.